पास दूसरा नाम लिखा है, राना इरादत शरीफ साहब हैं। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आज आपने बजट 26-27 पे बोलने का मौका दिया। और आज जो सबसे आजकल का हॉट इशू है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का मुआहदा हुआ है, और उसमें जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है, वो एक दुनिया में अमन के लिए, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि इस जंग से बहुत सारे मुल्कों में जो एनर्जी क्राइसिस आ गया था, इन्फ्लेशन आ गई थी, उसको ख़त्म करने में एक अहम किरदार अदा किया जाएगा। और इसका जो असर है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा, और जो आपकी ग्लोबल इकॉनमी है उसको एक रिसेशन से बचा लिया गया है। और इसी तरह जिस तरह हमने देखा कि पिछले साल जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखा, तो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के यकजहत हो के भारत को एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कायम की, जिसके बाद आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि कभी भारत में ये हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखे। जनाब स्पीकर, पिछले साल वो जो इंडिया में इंसिडेंट हुआ था उसको बहाना बना के इंडिया जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क से बाहर निकलने की उसने कोशिश की थी। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है, और एक लाइफलाइन है, और इसमें पाकिस्तान को इक़दामात लेने चाहिए कि इंडिया को दोबारा इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में लेके आए, क्योंकि इंडिया कानूनी तौर पे उससे निकल नहीं सकता। उसके लिए जो इक़दामात करने चाहिए वो किए जाने चाहिए, ताकि जो इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशंस कर रहा है उसको रोका जा सके और पाकिस्तान की जो वाटर राइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। जनाब स्पीकर, उसके बाद जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो प्रोडक्टिविटी का है, कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें, कोई भी सेक्टर देख लें, उसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो प्रोडक्टिविटी का है, कि जो हमारा इनपुट लगता है उतना हमें आउटपुट नहीं मिलता। उसकी वजह से चीज़ की कीमत भी ज़्यादा होती है और पैदावार भी कम होती है। तो इसके लिए हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक लो प्रोडक्टिविटी साइकिल से हाई प्रोडक्टिविटी साइकिल पर जाएं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार भी ज़्यादा हो और कीमत भी कम हो। जनाब स्पीकर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम सेक्टर है, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे भी हालात रहे हैं, जैसा भी मईशत के मामलात रहे हैं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो बेइंतहा रिजिलियंट रहा है और जिसने हमेशा पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है। इस सेक्टर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो हमारा काश्तकार है, हमारा किसान है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि ये मुल्क की तमीर व तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा कर सके। इसमें जो सबसे एक चीज़ है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर या ज़राई इनपुट्स हैं उनकी कीमत कम की जाए, जिस तरह DAP, यूरिया, बिजली का जो रेट है इसको कम किया जाए, ताकि जो पैदावार की कीमत है वो कम हो और उसका जो फ़ायदा है वो तमाम कौम को मिल सके। और इसी तरह दूसरा एक इशू आ जाता है एग्रीकल्चर स्टोरेज का। हमारे इधर एग्रीकल्चर स्टोरेज के जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कम हैं। उसकी वजह से किसान को फौरी तौर पे अपनी फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर स्टोरेज का वो मौके नहीं हैं, वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से उसको सही दाम नहीं मिल सकता। इस सिलसिले में इक़दामात लिए जाने चाहिए बैंकों के साथ मिलके, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलके, कि जो हमारी एग्रीकल्चर स्टोरेज है उसकी फैसिलिटीज़ को मजबूत किया जाए। उसमें एक प्रॉपर विलेज लेवल पे, तहसील लेवल पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि हमारे किसान के पास ये सलाहियत आ जाए कि वो अपनी जो प्रोड्यूस है, जो उसकी पैदावार है, उसको एक लंबे अरसे तक रख सके और मार्केट में जब सही दाम मिलें तब उसको फ़रोख्त कर सके। उसके अलावा एक जो मेन इशू आ रहा है पिछले चंद साल से, वो वीट प्रोक्योरमेंट का आ रहा है। उसके मुतल्लिक कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। उसमें किसी साल बिल्कुल प्रोक्योरमेंट ना होने की वजह से रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है, और किसी साल जो है वो घरों के अंदर से फसल निकाल ली जाती है। इस पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि लोग उसके हिसाब से जो हैं अपनी कल्टीवेशन करें, अपनी काश्त करें, उसी हिसाब से वो सारे मामला की प्लानिंग कर सकें। उसके अलावा जो ज़राअत में एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो पानी का है। वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत है। हमें हाई वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक से निकल के
واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر ٹیکنیکس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اس میں حکومت کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. جتنے بھی ہمارے ایگریکلچر چینلز ہیں, نہریں ہیں, ان سب کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. جو لیکیجز ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہمارا پانی ہے, جو خاص طور پہ ہمارے صوبوں کے درمیان بھی پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, ایون ہمارے پنجاب کے اندر بھی پانی کا مسئلہ ہے کہ جو نہر کی ٹیل اینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پانی اس طرح نہیں ملتا, اس تک پانی پہنچتے پہنچتے نہر سوکھ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں جو واٹر کنزرویشن ہے اور ایسی انشور کرنا چاہیے کہ جو نہر کے آغاز پہ بیٹھا ہے اور جو ٹیل پہ بیٹھا ہے ان کو برابر پانی مل رہا ہو. اس کے بعد جو ہمارا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم سود والے سسٹم میں چل رہے ہیں. ہم ابھی تک اتنے سالوں کے بعد ایک اسلامی جمہوریہ ہونے کے باوجود ہم ہمارے آئین میں بھی یہ ہے کہ ہم نے ربا فری اکنامک سسٹم کی طرف جانا ہے, لیکن ابھی تک ہم اس سود کے لعنت سے جان نہیں چھڑا سکے. تو اس سلسلے میں ہمیں ایک حقیقی معنی میں ایک اسلامک اکنامک سسٹم کی طرف جانا پڑے, اور جب ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو اپنا لیں گے, ہم سود سے جان چھڑا لیں گے, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اکنامکلی گرو نہ کریں. اس کے علاوہ جناب اسپیکر, ایک اور جو ہماری اکانومی کا فنڈامنٹل ایشو ہے وہ ہے انکویلٹی ان ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز. اس میں جو ہمارا دولت کی تقسیم ہے وہ بہت برابر نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ ایکویلٹی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, اس کے پاس ساری دولت ہے, اور باقی جو آپ کی پاپولیشن ہے اس کے پاس نہ ریسورسز ہے نہ ایبلٹی ہے. تو اس میں ہمیں, اور وہ اپنا سرمایہ جو ہے, کیپٹل جو ہے, وہ ایک جگہ پہ پارک کر لیتے ہیں اور وہ سرکولیٹ نہیں کرتا. اس کے لیے ہمیں اقدامات لینے چاہیے ٹو ریڈیوس دا انکویلٹی ان ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ پروموٹ دا سرکولیشن آف ویلتھ. اس کے بعد جناب اسپیکر, جب ہم ایکویلٹی کی طرف جائیں گے, مساوی دولت کی مساوی تقسیم کی طرف جائیں گے, اس سے ہمارے معاشرے میں غربت ختم ہوگی اور اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ترقی آئے گی. جناب اسپیکر, جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے بہت زیادہ اس میں کردار رہا ہے وینچر کیپٹلزم کا اور انٹرپرینورشپ کا. یہ جو چیز ہے, اسی سے نیو انوینشنز ہوتی ہیں, آپ کے نئے بزنس سٹارٹ ہوتے ہیں, نئی سروسز پرووائڈ ہوتی ہیں جو ایونچولی آپ میں روزگار پیدا کرتی ہیں. کیونکہ جو ریاست ہے, ریاست کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے, کسی بھی ملک کی ریاست کے پاس, کہ وہ ہر بندے کو روزگار دے سکے. اس لیے ہمیں انٹرپرینورشپ کے تھرو جاب کریشن کی طرف فوکس کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے لیے جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. ہمیں ان کو جو سیڈ کیپٹل ہے اس کو انشور کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں ایزی اویلیبلٹی اور لو انٹرسٹ پہ اویلیبلٹی کرنی پڑے گی, تاکہ جو ہے ہم ایک سیلف سسٹینڈ جاب کریشن کی طرف جا سکیں. ہم نئی فیسلٹیز آئیں ہماری سوسائٹی میں, لوگوں کے پاس نئی آپشنز ہوں, نئی ڈیولپمنٹس ہوں, نئی انوینشنز ہوں, جس پہ ہم فوکس کر سکیں. اس کے بعد جناب اسپیکر, ایک بہت بڑا ایشو جو اس ایران کی جنگ کے بعد جو ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کو اور پوری دنیا نے فیس کیا ہے, وہ ہے کہ جی جب آپ کی جو انرجی کے ذرائع ہیں جو آپ کے پاس وہ امپورٹڈ ہوں, جو اب آپ کے پاس انڈیجنس انرجی میں آپ سیلف سفیشینٹ نہ ہوں, تو اس کی وجہ سے آپ عالمی جو قیمتیں ہیں, جو عالمی سپلائی شاکس جو ہیں, اس پرائس شاکس جو ہیں, اس میں آپ بہت زیادہ ونریبل ہو جاتے ہیں. اس سے یکدم آپ کا سارا اکنامک سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم رینیوبل انرجی کی طرف جائیں, سولر, ونڈ اور جو دیگر جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کریں. کیونکہ اس سال بھی اگر آپ کو الیکٹریسٹی میں بہت بڑے بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے آپ بچے ہیں, تو وہ آپ سولر کی وجہ سے ہی بچے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس میں آپ کو ای ویز کی طرف جانا چاہیے, تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی اور اکنامک سائیکل کی وجہ سے, کوئی اور عالمی معاملات کی وجہ سے دوبارہ آپ کو یہ پرائس شاک آئے تو آپ اس کے ساتھ بہتر اکوپڈ ہوں. اس لیے جناب اسپیکر, جب 1973 میں آئل کرائسس آیا تھا دنیا میں, تو اس سے ایک بہت بڑی ٹرانزیشن آئی تھی کہ جو آپ کے ترقی یافتہ ملک تھے اس میں لوگ بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں پہ آ گئے تھے, جس کی وجہ سے ایک نئی آپ کی خاص طور پہ جو جیپنیز گاڑیاں تھیں اس کی وجہ سے ان کو بڑا پروموٹ ملی, کیونکہ وہ فیول ایفیشینٹ زیادہ تھی. اب ہمیں سولر انرجی کی طرف زیادہ جانا چاہیے, اور الیکٹرک وہیکلز جو 100% الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کو ہم جتنا زیادہ پروموٹ کر سکیں, یہی ایک ہمارے لیے ایک اکنامک انڈیپینڈنس کا ذرائع ہوگا.
جناب اسپیکر اس کے علاوہ ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. اس کی جو اویئرنیس ہے وہ بھی بہت کم ہے اور اس پہ عملی اقدامات جو ہیں وہ جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے کبھی پانی کی ہمیں کمی آ جاتی ہے اور کبھی ہم سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو چینجنگ کلائمیٹ پیٹرنز ہیں اس پہ بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو جو کاربن فری اور کاربن نیوٹرل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہم ماحولی آلودگی ہے، بے شک اس میں جو کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اس میں پاکستان کا کردار بہت کم ہے. اس میں زیادہ کردار ان ملکوں کا ہے جنہوں نے انڈسٹریلائز کرتے وقت کاربن ایمیشنز کی وجہ سے ماحول کو آلود کیا ہے، لیکن ہم سب سفر کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کو کمپیکٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم آپ کی اکانومی کا، آپ کے ملک کا، آپ کی گروتھ کا، آپ کے زراعت کا اور ایون آپ کے ہیلتھ کا. بہت زیادہ ہماری اب جو کینسر بہت عام ہو گیا ہے اس کی وجہ سے پولوشن کی وجہ سے. اس کے علاوہ آپ کے جو ریسپریٹری ڈیزیزز ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. آپ کی کلین ایئر جو ہے وہ بھی اب بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر ایک اور ایسا ہمارا سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے جس پہ ہم بالکل کام نہیں کرتے، وہ ہیں اسپیشل پیپل، اسپیشل چلڈرن. یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کو ہم نے دھتکار کے اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے. ان کے لیے ہم نے کر دیا ہے کہ یا یہ سڑکوں پہ بھیک مانگے، یا یہ گھروں کے اندر بند رہیں، یا یہ مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس میں رہیں. ان کے لیے جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ اس طرح نہیں ہیں. جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے اگر تو وہ اسپیشل بچے کسی بہت زیادہ امیر خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز ہوں گے، لیکن اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کا بچہ آٹسٹک ہے تو ساری زندگی اس طرح رہے گا. حالانکہ بہت سارے جو اسپیشل بچوں کے مسئلے ہیں، آٹسٹک بچوں کے مسئلے ہیں، یہ تھیراپی سے، ٹریٹمنٹ سے حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے، اس چیز کو بہت زیادہ نگلیکٹ کیا گیا ہے. آٹزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آٹزم کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. ہم نے ان بچوں کو اگنور کیا ہوا ہے اور ہم نے اس پہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ بچوں کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر بچے تھیراپیز پہ جائیں گے لیکن ہم اس طرف فوکس نہیں کرتے اور وہ بچے کنٹینیوس ڈیپینڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی فیملیز آٹزم کے لیے ٹریٹمنٹ جو ہے، اسپیشل بچوں کے لیے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے ہمیں ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی لے کے آنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم ان بچوں کو، جو قوم کا مستقبل ہے، ان کو ہم لے کے جائیں. دوسرے ملکوں میں آٹسٹک لوگ جو تھے، جو اسپیشل لوگ تھے، ان میں آئنسٹائن جیسے لوگ بھی نکلے ہیں، ایلان مسک جیسے لوگ بھی نکلے ہیں جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے کیونکہ ان کو پراپر فیسلٹیز دی گئی ہیں. ہمارے ملک میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ہمیں ان بچوں کے لیے بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر ایک اور ایشو جو ہے، میں اپنے حلقے عارف اللہ کے لیے جو کچھ مسائل ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے شہر میں یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے شہر کے بچوں کو، بچیوں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو اگر ہمارے اپنے شہر میں کیمپس ہوگا یونیورسٹی کا تو اس سے بہت زیادہ تعلیم کو فروغ ملے گا. دوسرا ایشو سملرلی ہمیں ہیلتھ کا ایشو آتا ہے کہ جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں ان کو پہلے ساہیوال ریفر کر دیا جاتا ہے اور ساہیوال سے پھر ان کو آگے لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں. لیکن اب ساہیوال میں کارڈیالوجی ہاسپٹل بن چکا ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل بن چکا ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ سہولت ہے. لیکن یہ سہولیات جو ہیں یہ ہمارے اپنے شہر عارف اللہ میں ہونے چاہیے. ہمیں کیتھ لیب ملنے چاہیے اور اس طرح کی دیگر ہیلتھ فیسلٹیز ملنے چاہیے تاکہ جو مریض ہیں ان کا علاج ادھر ہی ہو سکے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. بہت شکریہ.